Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. अच्छा, हमने कल जो हमारा लास्ट जो हमारी ज़ीरो जो क्लास थी, ज़ीरो जो हमारा लेक्चर था, उसके अंदर हमने ना काफ़ी चीज़ें देखी थी। यानी रेफरेंसेस हमने देखे थे कि कुरान के अंदर और अहादीस के अंदर तजवीद की क्या इम्पोर्टेंस है। और ये मैंने ना दो आयत काफ़ी आयत मैंने कोट की थी और अहादीस भी कोट की थी। अब यहाँ पर देखें बेसिक जो डेफिनेशन है तजवीद का, यानी मैं आपको ना इतना टेक्निकल टर्म्स में नहीं लेके जाऊंगी। हमारा फोकस ये होगा कि आपका लहजा जो है वो चेंज हो जाए, आपका जो लहजा है जो अल्फाज हैं उनकी अदायगी ठीक हो जाए। ठीक है, ये कोई इस तरह का वो कोर्स नहीं है कि मैं आपको टेक्निकल टर्म्स बताऊं और आपको बोलूं कि वो याद करें। उसके लिए आप काफ़ी इदारे मौजूद हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं। मेरा फोकस आपके प्रोनाउंसिएशन, आपकी आर्टिकुलेशन, आपका वे ऑफ रेसिटेशन के ऊपर होगा। ठीक है। तो तजवीद का मतलब होता है कि कुरान के अल्फाज को ऑब्वियसली सही तलफ़ुज़ और सही प्रोनाउंसिएशन के साथ तिलावत करना या अदा करना। ठीक है। और तजवीद जो है, यानी यहाँ पर आप देखें, आपको ना ये नज़र आ रहा होगा कि तजवीद दो मेन फैक्टर्स को डिस्कस करती है। यानी हम जो है तजवीद दो चीज़ों के बेसिस पे पढ़ते हैं। एक तो हमारा तलफ़ुज़ फ़ोकस होता है और दूसरा कुछ कवायद या कुछ रूल्स जो होते हैं वो हमारा फ़ोकस होते हैं। यानी तजवीद किन दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है, हमारे तलफ़ुज़ पे और कुछ कायदों पे। तलफ़ुज़ का मतलब आपको पता है ना, द वे वी प्रोनाउंस समथिंग। और यानी ये आपको अलिफ बा ता सा सारी आती होगी। तलफ़ुज़ होता है कि हम किस तरह से अल्फ़ाज़ को अदा करते हैं, उनकी अदायगी किस तरह से करते हैं, उनको आर्टिकुलेट किस तरह से करते हैं, उनकी आवाज़ किस तरह से निकालते हैं। ये चीज़ आ जाती है। ये सारा हुरूफुल हिजा आपके सामने मौजूद है। और कवायद जो हैं इनके ऊपर भी हमारा फ़ोकस होता है। और इसके अंदर ज़ेर ज़बर पेश का कायदा, मद्दा लीन, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। जज़्म, ये सारे कायदे हम लोग देखेंगे। और हमने ये भी देखना है कि हमने किन हरकत को कितना खींचना है, 1 काउंट के बराबर किसको खींचना है, आधा काउंट किसको खींचना है, 5 काउंट क्या होता है, ये काउंट्स क्या होते हैं। और वक़्फ़ को किस तरह से हमने हैंडल करना है, कहीं पे हमने अगर रुकना है तो वो किस तरह से हमने रुकना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है। ये वाली जो इमेज है ना, इसको मैंने अल्टर करके ना एआई से मैंने इसको ठीक करवाया। तो ये हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि तजवीज़ 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट है। वो ये है, एक तो हमारा तलफ़ुज़ और एक हमारा तलफ़ुज़ के अंदर आपकी सिफ़ातें, हुरूफ़ वग़ैरह आ जाएँगी और दूसरा हमारे कवायद आ जाते हैं। अब जो कुरान जो है, हमें पता है कि अरबी ज़ुबान में आया है और अरबी ज़ुबान में तकरीबन 28 हरूफ है। यहाँ पर 29 लिखा हुआ है, इसकी करेक्शन आपने करनी है क्योंकि हम हमज़ा और अलिफ को एक ही कंसीडर करते हैं। तो 27 या 28 के करीब इनको कंसीडर किया जाता है। तो हुरूफुल हिजा कहते हैं या हुरूफ तहज्जी कहा जाता है। अरबी में हुरूफुल हिजा कहा जाता है और उर्दू में हुरूफ तहज्जी कहते हैं। तो इन अल्फाज की अदायगी, इन हरूफ की अदायगी हम पहले सीखेंगे कि मैंने अलिफ को किस तरह से प्रोनाउंस करना है, बा को किस तरह से प्रोनाउंस करना है, ता को किस तरह से प्रोनाउंस करना है, एंड यानी ऑल द वे टू द एंड। और दूसरा ये कि यहाँ पर ना एक ना वो टेबल उन्होंने शेयर किया हुआ है, वो मैं आपको टेबल आपको दिखाती हूँ। ये आप देखिए, मेरी बात सुने कि अरबी के अंदर या उर्दू के अंदर ना काफ़ी अल्फाज को, काफ़ी हरूफ को हम लोग ना एक ही तरह से प्रोनाउंस करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। अरबी की खासियत ये है कि इसके हर एक हर्फ की साउंड डिफरेंट है। ईच लेटर साउंड्स डिफरेंट। कोई लफ्ज़ पुर पढ़ा जाता है, कोई बारीक पढ़ा जाता है, कोई जो है हम लोग ठहर के पढ़ते हैं, कोई हम बाउंस करके पढ़ते हैं। इस तरह से किया जाता है। तो इस चीज़ की मास्टरी हमें आनी चाहिए कि हमने जब तिलावत करनी है तो हमने अल्फाज को किस रिदम के साथ प्रोनाउंस करना है। और यानी मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे अदायगी अल्फाज की ठीक होती है, जैसे कि अलिफ है, हमज़ा है, या फिर काफ है डंडे वाली, या फिर यहाँ पर मौजूद है
لام ہے، میم ہے، با ہے، ان کی ادائیگی ہم ٹھیک کرتے ہیں، لیکن کچھ حروف ایسے ہیں جن کو ہم لوگ مجہول کر کے پڑھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے نا ایک بہت ڈفرینٹ میننگ بن جاتا ہے کسی بھی لفظ کا۔ اب یہاں پر دیکھیں انہوں نے ایک ایگزامپلس دی ہوئی ہیں۔ اب یہ جو آپ کو ٹیبل میں نظر آ رہا ہے نا، پتہ نہیں میرا ہائی لائٹر آپ کو دکھ رہی ہے، جو میرا ہاتھ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر دیکھیں یہ 2 ٹیبلز ہیں۔ اگر آپ کو اردو نہیں بھی آتی تو کوئی بات نہیں، میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ یہ 2 ٹیبلز موجود ہیں نا یہاں پہ، یہ والا جو ٹیبل ہے نا، یہ جو رائٹ سائڈ پہ ٹیبل ہے، اس کے اندر حروف لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہا، ہا، تا، سین، صاد، زال، زا، وا، ضاد، تا، طا، قی، کی، آ، آ، اور دوسرے ٹیبل میں لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگ ان کو کس طرح سے مجہول کر کے پڑھتے ہیں۔ اب جیسے کہ یہ جو آپ کو پہلی رو نظر آ رہی ہے، اس کے اندر یہ جو آپ کو 2 طرح کے ہا نظر آ رہے ہیں، یہ دونوں ڈفرینٹ ہیں۔ ایک جو ہے حروف ہلکی سے نکلتا ہے، ایک سوری ہمارے وسط حلق سے نکلتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ہمارے اقصی حلق سے نکلتا ہے، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے۔ ایک کو ہم لوگ ہا اس طرح سے پڑھتے ہیں، اور ایک کو ہم لوگ ہ کی آواز سے پڑھتے ہیں، ایچ کی آواز سے، ہارس، ہگ، ٹھیک ہے، ہاؤس، یہ وہ والا ہاں ہے۔ لیکن جب ہم تلفظ یا پھر مخرج کو سمجھے بغیر پڑھتے ہیں، جیسے کہ ہمارے بڑے پڑھے ہوتے ہیں، ہم ان دونوں ہا کو ایک ہی ساؤنڈ سے پڑھتے ہیں، ایچ کی ساؤنڈ سے پڑھتے ہیں۔ سملرلی یہ جو سا ہے یہ نرم حرف ہے، پھر سین ہے، اس کو ایس سے پروناؤنس کیا جاتا ہے، اور یہ جو اگلا ہے جو صاد ہے، سو، یہ پر ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ اس کو کس طرح، ان تینوں کو ہم لوگ ڈفرینشیٹ نہیں کرتے، بلکہ ہم تینوں کو س کی ساؤنڈ سے پڑھ دیتے ہیں، سا، سین، صاد، اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ یہ لہن جلی ہوتی ہے۔ لہن جلی کی مثالیں یہ لکھی میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ پھر یہ جو سملر ساؤنڈز والے حروف لیٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں، ذال، زا، وا، یہ پر ہے، ٹھیک ہے، پھر وا، بود، سب سے پر ہے یہ، ذو، زو، وو، وہ، ٹھیک ہے، ایچ لیٹر ساؤنڈز ڈفرنٹلی، ہر حرف کی آواز ڈفرنٹ ہے۔ ذال ضمہ ذو، زا ضمہ زو، وا، یہ سب سے پر ہے، وا، ٹھیک ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ وا ضمہ وہ پر ہے، نا کمپلیٹ زا ہے، نا کمپلیٹ ضا ہے، وہ درمیان کی آواز ہے، پر ہے۔ اس کے بعد یہ بو، یہ ڈی ہے لیکن ڈبل ڈی آپ کہنے، بورڈ سا ڈی ہے یہ، اس کو ہم لوگ دو نہیں پڑھیں گے، دو، ٹھیک ہے، لیکن ہم جب اس کو پڑھتے ہیں نارمل پروننسیشن ہے، جب ہم پڑھتے ہیں ہم تینوں کو زال، زا، زوئیں، زواد، اس طرح سے پڑھتے ہیں، ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیں تادمہ تو، پھر پو، تادمہ تو، ایک ت کی ساؤنڈ ہے، تو فور جیسے ٹینجرین ہم بولتے ہیں، لیکن وہ ٹ کی ساؤنڈ ہے، عربی کے اندر ٹ کی ساؤنڈ آپ کو نہیں ملیں گی، ٹومیٹو، ٹینگ، اس طرح کی یہ والی ٹ ساؤنڈ یا گ ساؤنڈ، گینگ، گوز، ٹھیک ہے، یہ والی ساؤنڈ آپ کو نہیں ملے گی، گ، ٹ، اور کون سی ساؤنڈ، یہ والی، اور یہ جو ہم لوگ ڑے بولتے ہیں، ڑ کی ساؤنڈ نہیں آپ کو ملے گی عربی کے اندر، یہ آپ کو اردو میں ملے گی۔ تو یہ ہم کیا بات کر رہے تھے، وہ ساؤنڈ جو ہے نا وہ آپ کو فارسی میں ملے گی۔ عربی ایک بڑی دھیمی سی اور کام سی زبان ہے، یہ جو کیا بولتے ہیں گینگسٹر جو ساؤنڈز ہیں نا، ڑ، ٹ، گھ، اس طرح کی ساؤنڈز آپ کو عربی میں نہیں ملیں گی۔ تو اب دیکھیں تا پیش تو، پا پیش تو، ایک باریک ہے ایک پر ہے، لیکن ہم اس کو نارملی تو کر کے پروناؤنس کرتے ہیں، ت تک ہم پڑھتے ہیں۔ پھر ایک موٹا کاف ہے، پھر ایک باریک کاف ہے، قی، قاف کسرہ، قی، کاف کسرہ، قی، کی، لیکن ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں، کی، کوے والا کاف اس کو بناتے ہیں، ایک قینچی والا کاف ہے، ایک کوے والا، لیکن ہم دونوں کو کوے والے کاف سے پڑھتے ہیں۔ پھر ہے عین فتحہ، حمزہ فتحہ، آ، کتنا فرق ہے، لیکن ہم لوگ آ کی ساؤنڈ سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہماری مسٹیکس ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو مسٹیکس ہیں یہ الفاظ کا مطلب کس طرح سے چینج کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل سورۃ الفاتحہ کے اندر آپ پڑھتے ہیں الحمد، ٹھیک ہے، الحمد للہ رب العالمین، لیکن ہمارے بڑے کیا پڑھتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین، اس طرح سے پڑھتے ہیں نا ہم لوگ۔ تو الحمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف اور شکر، تمام تعریفیں تمام شکر وہ اللہ کے لیے ہے، لیکن جب ہم اس کو الحمدو پڑھتے ہیں
ہرس کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ اس کا مطلب دیکھیں بالکل چینج ہو گیا. آگ کی حرارت کو حمد بولتے ہیں یا موت طاری ہونے کو حمد کہا جاتا ہے. حمد یہ اس کا روٹ ہے. اس کے علاوہ نہرن، ٹھیک ہے، نہر، نہر دریا کو بولتے ہیں. اور ایک نہر جو ہے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں، قربانی کو نا یوم النحر، عید الاضحیٰ کے پہلے دن کو کہا جاتا ہے. 10 ذو الحجہ کو کہا جاتا ہے یوم النحر. نحر کہتے ہیں قربانی کو، لیکن ہم لوگ نہر یوم نہر ہا کو جو ہے وہ ڈیفرینشیٹ نہیں کرتے ہم، تو ڈیفرنس ہو گیا نا. نہرن، نحرن، الحمد، الحمد، کتنا ڈیفرنس ہے. اس کے علاوہ اس کو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، نصرن، ٹھیک ہے. سواد جو ہے وہ پر ہے، نصرن، را بھی پر ہے، لیکن ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں، نصرن، ہے نا. تو نصرن، سو والے یہ جو ہے اس کا مطلب اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح نصیب ہو گئی، ہے نا. یہ جو فتح مکہ پر آیات نازل ہوئی تھی. اس کے بعد دیکھیں اس کو ہم لوگ اگر ہم اس کو ان دونوں کو ایک ہی آواز سے پڑھیں، نصرن پڑھیں دونوں کو، تو جب ہم صاد کو سین سے ریپلیس کر دیتے ہیں تو کیا مطلب بنتا ہے اس کا، گدھ، ولچر کو کہتے ہیں. نصرن جو ہے وہ گدھ کو کہتے ہیں. نصرن کہتے ہیں مدد کو، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اسمن، نام کو بولتے ہیں، ہاں، اسم فعل حرف. لیکن اور یہاں پر دیکھیں یہ جو سا ہے، ٹھیک ہے، یہ سا ہے، یہ والا سا ہے، یہ ہم باریک پڑھتے ہیں زبان کو 2 دانتوں کے درمیان میں کر کے. یہ ہم انشاءاللہ آگے سے ڈیٹیل سے پڑھیں گے. میں بس آپ کو بتا رہی ہوں کہ لیٹرز کی ساؤنڈ کو مکس اپ کرنے سے کیا ہم لوگ کیا بولتے ہیں، مسٹیکس کرتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے سین کے ساتھ جب ہم اس کو پروننس کرتے ہیں، وہی ہے نا اسمن، اثمن، ٹھیک ہے. لیکن ہم اس کو بھی اسمن پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب اثمن کہتے ہیں، اثمن عظیم، گناہ، بہت بڑا گناہ. اثمن بولتے ہیں گناہ کو، اور اسمن بولتے ہیں نام کو. اس کے علاوہ دیکھیں ذلہ، ذال لام، لام اس کا روٹ ہے. ذلہ، ذلول، وہ ذلیل ہوا یا پھر وہ ہمبل ہوا، ٹھیک ہے. ذلہ، ٹھیک ہے، یہ ذال ہے، ٹھیک ہے. ذال کو ہم لوگ نہ باریک پڑھتے ہیں، ذال، ز نہیں کرتے. یہ زائی کو، زا کو ہم لوگ زی کی ساؤنڈ سے پڑھتے ہیں، زیبرا والا، اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس کو ہم لوگ ذال، د باریک پڑھتے ہیں، ذلہ، ذلہ. لیکن ہم دونوں کو ذلہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک ذلہ کا مطلب ہے وہ ذلیل ہوا، ایک ذلہ یا وہ ہمبل ہوا، اس نے عاجزی اختیار کی. اور ایک ذلہ کا مطلب ہوتا ہے وہ پھسلا. ایک ہے واللہ، ٹھیک ہے، یہ وا ہے، ٹھیک ہے، یہ زا نہیں ہے، زو نہیں ہے، زوئے نہیں ہے، وا، واللہ، ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے، وہ ہو گیا. ایک ہے واللہ، ٹھیک ہے. کچھ لوگ اس کو بھی زواد پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے، وہ، واللہ، واللہ وہ ہو گیا، واللہ وہ گمراہ ہوا. تینن، اس کو بولتے ہیں انجیر کو، ٹھیک ہے، انجیر کو بولتے ہیں، فگس کو بولتے ہیں. والتین والزیتون، ٹھیک ہے. اور ایک ہے طین، مٹی کو بولتے ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن، نہیں، طین مٹی کو بولتے ہیں. میرے ذہن میں کوئی مثال نہیں آ رہی فی الحال. اس کے بعد دیکھیں سترا، یہ تا باریک ہے، اس نے چھپایا. اللہم استر عوراتی و آمن رواتی، ایک ہم دعا بھی پڑھتے ہیں نا صبح شام کے اذکار میں، اللہ مجھے ڈھانپ دیجئے، میرے گناہوں کو چھپا لیجئے اور مجھے امن دیجئے. اللہم استر عوراتی و آمن رواتی. آپ اگر پریشان ہیں، آپ اگر کنفیوز ہیں، اینکشیس ہیں، آپ کو کوئی گھبراہٹ ہے، تو آپ یہ والی دعا پڑھا کریں، اللہم استر عوراتی و آمن رواتی. یا اللہ مجھے میرے گناہوں کو چھپان دے اور مجھے میرے دل کو آرام دے، مجھے امن دیجئے. اور ایک ہے ستارا، اس نے لکھا، ٹھیک ہے. ستارا اس نے چھپایا، ستارا اس نے لکھا. قلب دل، کلب کتا، کتے کو بولتے ہیں. ق کینچی والا جو موٹا ہے اس کو ہم لوگ قلب کہتے ہیں، قلب. دوسرے کو ہم لوگ جو ڈنڈے والا کاف ہے اس کو ہم لوگ کلب کہتے ہیں. یہ مثالیں میں ہمیشہ دیا کرتی ہوں تجوید کے شروع میں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے that what you're dealing with, the problem, the kind of problem that you're dealing with. اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ ہم کیا مسٹیکس کر رہے ہیں، اور ہم نے اب اس کو تھوڑا سا سیریس نوٹ پہ دیکھنا ہے. اب دیکھیں جب ہم آتا ہے کہ
یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھیے گا۔ لیکن اگر ہم مقلب کو مقلب بول دیں، کتنا میجر ڈفرنس آ جائے گا نا، ایک جگہ پہ اس کا میننگ دل ہے، ایک جگہ پر اس کا میننگ کتا ہے۔ پھر دیکھیں قل، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ یکتا ہے، اللہ یونیک ہے، اللہ ایک ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد، قل کا مطلب ہوتا ہے کھائیے۔ اب آپ میک سینس کر لیں نا، میک اے سینس آف اٹ کہ کیا مطلب بنا رہے ہیں ہم لوگ آیات کا۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، یا پھر کھائیے۔ اس کے بعد دیکھیں علیم، اللہ کی صفت ہے، جاننے والا، ع کی ساؤنڈ ہے، علیم، لیکن ہم اس کو علیم بولتے ہیں۔ علیم بولتے ہیں دردناک، المناک، ٹھیک ہے، پینفل، جس کے اندر دوام ہوتا ہے، تسلسل ہوتا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی سفرنگ۔ کفار کے لیے سورۃ البقرہ کے اندر آتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ کفار کو ہم لوگ بڑا عذاب دیں گے، کیونکہ کس بیسس پہ؟ ختم اللہ علی قلوبہم، آن دا بیسس آف دی اسٹیمپ آن دیئر ہارٹس، ان کے دل پہ جو مہر لگی ہے اس کی بیسس پہ ہم ان کو عذاب عظیم دیں گے، عذاب عظیم دیں گے، یعنی بڑا عذاب دیں گے۔ عظیم، عین غا یا میم، یہ کفار کے لیے یوز ہوا۔ جبکہ منافقین کے لیے اب ہم اگلی آیات میں دیکھیں گے کہ ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، منافقین کو دردناک عذاب ملے گا۔ اب دیکھیں یہ کتنا سٹل ڈفرینس ہے ٹرمز کا۔ کفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے عذاب کی بات کیا، منافقین کے لیے اللہ نے دردناک عذاب کی بات کی ہے۔ اور اسکالرز کہتے ہیں کہ علیم کے اندر فاعل، یعنی فاعل کے وزن پہ یہ لفظ ہے، اور یہ ایک ایسا مبالغہ ہوتا ہے جس کے اندر پرماننس ہوتی ہے، یعنی کفار کا منافقین کا عذاب ایسا ہوگا جس کے اندر درد ہوگا اور پرماننٹ درد ہوگا۔ دنیا میں ہمیں کوئی چوٹ لگتی ہے، ایک بڑا سا گہرا سا کٹ لگا، پہلے دن زیادہ درد ہو رہی ہے، دوسرے دن تھوڑی کم ہوئی، ود دی پیسج آف ٹائم آن دا کورس آف سم ڈیز ہمارا جو درد ہے وہ کم ہو جاتا ہے نا، درد کی انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے تھوڑے دنوں بعد۔ لیکن جب علیم آ جاتا ہے تو وہ ایسا درد ہے جو پرماننٹ ہے، جس کی انٹینسٹی کبھی کم ہوگی ہی نہیں۔ ایسا ہوگا ہی نہیں کہ پہلے دن مجھے کم درد فیل ہو رہا ہے، پہلے دن مجھے زیادہ درد فیل ہو رہا ہے، دوسرے دن تھوڑا کم ہوا، تیسرے دن تھوڑا کم ہوا، چوتھے دن اس سے کم ہوا، نہیں، ہر دن سیم اماؤنٹ آف پین۔ یہ قرآن کی بیوٹی ہے، سٹل بیوٹی، کہ عذاب کے ٹائپ چھوٹے سے یعنی لفظ کی ڈفرنس کو یوز کر کے اللہ تعالیٰ نے ویری کر دی۔ اس کے بعد دیکھیں عملن، عملن کہتے ہیں کام کو، اور عملن کہتے ہیں امید کو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک نا بیسک وہ تھا، کیا بولتے ہیں اس کو، بلو پرنٹ تھا کہ ہم جو مسٹیکس کرتے ہیں ان کی وجہ سے کیا میننگ، کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جب ہم سیم مسٹیکس جو ہیں سورۃ فاتحہ میں، میں نے آپ کو بولا تھا کہ اگر ہم ریپیٹ کرتے ہیں تو دیکھیں، اگر آپ قرآن کو مجہول کرتے ہیں، مجہول کر کے پڑھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجہول کہتے ہیں کہ مکس کر دینا، ٹھیک ہے، لبس کر دینا کسی چیز کو، جیسے زیر کی حرکت کو زبر کے ساتھ مکس کر دینا، زبر کو زیر کے ساتھ مکس کر دینا۔ اس کی میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ اب جیسے سورۃ فاتحہ کو جیسے ہمارے بڑے لہنے جلی پہ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح سے پڑھتے ہیں نا، الحمد للہ رب العالمین، اس طرح سے پڑھتے ہیں نا۔ اب یہ مسٹیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ الرحمن بولیں گے تو اس کا میننگ بدل جائے گا، الرحیم بولیں گے اس کا میننگ بدل جائے گا۔ آپ نے ہا کی ساؤنڈ میں ڈفرنس کیا تو لفظ میں چینج ہو گیا۔ الحمد، الحمد، الحمد کہتے ہیں تمام تعریف کو، اور الحمد کس کو بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ موت طاری ہونے کو بولتے ہیں۔ اللہ کو ہم لوگ اس طرح سے بول رہے ہیں، ہاں، ان انٹینشنلی، غیر دانستہ طور پہ، لیکن بول تو رہے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، ہم لوگ اس کو عالمین بولتے ہیں۔ الرحمن الرحیم اس طرح سے پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم۔ یہ 6 غلطیاں ہو گئی، 1 2 3 4 5 6۔ مالک یوم الدین، ایاک، کچھ لوگ یہاں پر تشدید بھی نہیں کرتے، وہ ایا کا پڑھتے ہیں اس کو۔ نعبدو، اس کو نابودو بولتے ہیں، وہ نابودو، ایاک نعبدو و ایاک نستعین، اس طرح سے پڑھتے ہیں نا۔ نستعین کو نستعین پڑھتے ہیں، ایاک کو ایاک پڑھتے ہیں۔
اس کے بعد دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا یہ تو ٹھیک ہم پڑھتے ہیں کیونکہ یہ ایچ کی ساؤنڈ ہے، اہدنا الصی اس کو ہم لوگ سی پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم اس طرح پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم کو مستقیم پڑھتے ہیں، اہدنا کچھ لوگ را کو وا کر دیتے ہیں، صوات اس طرح سے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں بسم اللہ الرحمن اس طرح سے پڑھتے ہیں، دس از ناٹ دا رائٹ وے. تو کچھ لوگ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط، یہ بھی غلط ہے، سرا پڑھتے ہیں اس کو، صراط وہ پڑھتے ہیں سراتا، غلط، صراط والذین کیا پڑھتے ہیں، لیکن صراط الذین پڑھتے ہیں، زائی کر دیتے ہیں اس کو نا، یہ زال ہے. سمجھ رہے ہیں کتنی مسٹیکس، 14 ہو گئی، 15 16 تو میں نے آپ کو یہ گنوائی، یا کا کی 15ویں 16ویں. اور مدات نہ کرنے کی الگ مسٹیکس ہیں، وقف غلط کرنے کی الگ مسٹیکس بنیں گی. انعمتا کو ہم لوگ انعمتا علیہم پڑھتے ہیں، دیکھیں یہ بھی مسٹیک ہے، انعمتا علیہم غیر المغضوبی اس کو ہم لوگ غیر المغضوبی پڑھتے ہیں. ز کی ساؤنڈ دیکھیں وہ زائی کے ساتھ ہے نا، زا کے ساتھ آتی ہے، یہ وا ہے، یہ پر ہے، غیر المغضوبی، ٹھیک ہے، علیہم علیہم، پھر بولا ضالین اس کو اس طرح سے پڑھنا ہوتا ہے، بڑی مت ہے، لیکن ہم لوگ ولد زالین، ٹھیک ہے، ولد دالین پڑھتے ہیں، یا پھر ہم لوگ ولد زالین پڑھتے ہیں یا زولین پڑھتے ہیں. مسٹیک ہے یہ ہماری نا، یہ ہم مسٹیک کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو کہا نا اگر ہم یہ تو ہم نے ایسی لیٹرز کو کاؤنٹ کیا نا تو 19 مسٹیکس بنی، 20-21 اس کو کر لیں، باقی ہم نے جو قواعد جو مس کیے ان کو یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو ملا کے 30 یا 32 غلطیاں بن جاتی ہیں ایک صورت کے اندر، 7 آیتوں کے اندر ہماری 30 غلطیاں. یہ تو پیپر ریڈ کرنے والی بات ہوئی نا، ٹیچر ہمارا پیپر ریڈ کر دیتی تھی چھوٹے ہوتے، تو یہ ہم اپنے قرآن کا پیپر ریڈ کر رہے ہیں سوچے سمجھے بغیر. So we need to pay heed on this or we need to correct these mistakes of ours. کیونکہ اگر ہم لوگ جو ہیں اس پہ فوکس نہیں کریں گے، تجوید کے بنیادی اصولوں کے بغیر ہم قرآن پڑھیں گے تو ہم تبدیلی کریں گے میننگز کے اندر، اور اس سے گناہ گار ہونے کا بھی ایک ڈینجر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس طرح کی غلطیوں سے، بیکاز دے آر ہیوج مسٹیکس. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس طرح سے ہمارے بڑے پڑھتے آئے ہیں قرآن، تو انہوں نے ہمیں سکھایا، ہم نے بھی اس طرح سے پڑھا. لیکن اب 15 منٹ بھی اگر ہم دیتے ہیں نا اپنے اس قرآن کو، تو ہم اپنی یہ جو ہمارا جو لہجہ ہے، جو ہم نے لہجہ بنایا ہے، اس کو ہم کریکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی قرآن کی تجوید کو سمجھنے کے لیے صرف الفاظ کی ادائیگی کو پہچاننا کافی نہیں ہے، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، مسلسل محنت کرنی ہے، اسٹرگل کرنا ہے، اور سننا ہے. جو ہمیں ریفرنس ملتے ہیں، جو ہمارے ٹیچرز ہیں، ان کو سننا ہے، ان کی پروننسیشن کو سننا ہے، اور اس کو بار بار دہرانا ہے. دہرانے سے ہی ہمیں جو ہے نا سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے، یہ آپ کا بس میں آپ سے یہی میری آپ ایکسپیکٹیشنز ہے نا، میں آپ سے کوئی فیس لوں گی نا، میں آپ سے کوئی اسپیشل پروٹوکول لوں گی. میرا بس آپ سے یہی ایک مطالبہ ہے کہ آپ پریکٹس کریں اور جسٹ کوشش کرتے رہیں. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.